अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम सच बोलो। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद। आज हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है वो मारूफ समाजी और सियासी और तजारती शख्सियत हैं। इस्लामाबाद की मारूफ कारोबारी घराने से उनका ताल्लुक़ है। 1997-98 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद का है, उसके सदर भी रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शेख बासित दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। आपकी ज़रूर नवाजी है जी, आपने बुलाया तो हमने तो आना ही था फिर। जी, आपने जो एक सफ़र किया वो एक अपनी एक दास्तान है, एक कहानी है, आप एक तारीख़ हैं शेख साहब। और आप ना सिर्फ तिजारती तौर पर एक जानी-मानी शख्सियत हैं बल्कि समाजी कारकुन हैं, बड़े काम करते हैं और आप जो है पूरी दुनिया के आपने विज़िट किए हैं। हम आपसे आज सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को आप आज 10 साल पहले और उससे 20 साल पहले और 40 साल पहले आज पोजीशन क्या है पाकिस्तान की, और जो आप ने मुशाहिदा किया हमारी कामयाबियों का, हमारी नाकामियों का, उस हवाले से कुछ थोड़ा सा सफ़र बयान कीजिएगा। शुक्रिया शहरियार साहब, आपने बहुत बड़ा एक कैनवस सा दे दिया कि भी पाकिस्तान की तारीख जो है शुरू से लेकर अब तक बहुत उसमें बड़े स्टेजेस रहे हैं। ऊंच नीच का शिकार रही है हमारी। ऊंच नीच का शिकार भी जो है ना, उसकी भी वजूहात हैं पाकिस्तान के। मगर मैं फिर भी जितने ताजर बरादरी है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान के, मैं खराज तहसीन उनको पेश करूंगा कि जिन हालात में इन्होंने पाकिस्तान में काम किया है, ये एक आम आदमी नहीं कर सकता। ठीक, आप देखें कि अयूब खान का दौर था, उस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पाकिस्तान अजनास एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद कोई डाउनफॉल भी आते हैं, कोई दूसरी जब भी रिजीम चेंज होती है ना, तो इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो उसमें अपना ये हमने देखा है कि पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान की जितने भी लोग हैं, उन्होंने मुश्किल वक्त में भी हिम्मत हारी नहीं है। हम ये जो पाकिस्तान का एक खित्ता है, ये ऐसी जगह पर अपना वाक़या है जिसकी बहुत अहमियत है दुनिया में ना। सेंट्रल एशिया के लिए ये गेटवे है, बिल्कुल। साउथ एशिया से इसका ताल्लुक है। तो हम जो तरक्की कर रहे थे 70s तक, आपने देखा होगा कि वो जो 5 साल दौर की बात कर रहे हैं आप, 70s तक, वो जो 5 साल दौर था, उस हवाले से भी अयूब खान के दौर में, वो जो कहते हैं 5 साल एक मंसूबा जो होता था पाकिस्तान की तरक्की का, उसको यूनाइटेड नेशन में प्राइज भी मिला है कि भाई पाकिस्तान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने 5 साल अपना मंसूबे बना के प्रोग्राम पेश करके और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। मगर वो रिजीम जब चेंज होती है ना, सारा कुछ फिर वो डिसमेंटल सा हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो लोग जो है, वो जो पाकिस्तान के उस वक्त एक करीम थे, वो सारी दुनिया में फिर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त की जो रिजीम आई, उन्होंने उन सारों को निकाल दिया या वो एडजस्ट नहीं कर सके। जी। तो फिर आप हम देखते हैं कि वो लोग, कोई कोरिया चले गया, उसने कोरिया को बिल्ड किया, कोई सिटी बैंक चले गया, उसने सिटी बैंक को लीड किया, वो दुनिया में वर्ल्ड बैंक में भी चले गए। ये सारे पाकिस्तान के लोग थे। तो यहाँ के एयरलाइंस भी जो है, PIA ने बहुत सारी एयरलाइंस को एस्टेब्लिश किया है जी। पाकिस्तान टेलीविज़न ने UAE और दूसरे ममालिक में जाके टेलीविज़न भी एस्टेब्लिश किए हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए, PIA जो है ना, उस वक्त दुनिया की सबसे मारूफ एयरलाइन थी, और हमने अपने जहाज़ दिए UAE को, उस पे ही उनका अपन मोनोग्राम लगाया, उनको ही अपना एस्टेब्लिश करके दिया है। मगर बदकिस्मती ये रही है कि क्योंकि हम ये कहना कि ये पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या कोई और जो
احباب ہیں جو کانٹرول کرتے ہیں کہ وہ کھا گئے. میں نہیں سمجھتا ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں. مگر جس حالات میں پاکستان نے اپنے وجود کو قائم رکھا ہے, یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم فرنٹ لائن تھے. افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے, آپ دیکھیں گے وہ وقت جو 70s سے لے کر 85 تک جو دور ہے, اس وقت جاپان نے باہر نکلنا شروع کیا. اس وقت کوریا بنا, ملیشیا بنا, یہ ساری جگہ پہ ترقی کیا. ہمارے ملک میں بھی اس وقت ترقی تھی, مگر ہم کیونکہ وار کو لیڈ کر اس علاقے میں وار تھی, ہارڈ ایریا تھا, اس لیے وہ انویسٹمنٹیں جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آ سکی. کیوں پاکستان میں بہت زیادہ اس کا اپنا جو چانس تھا. اگر یہ ہم پر امن علاقہ ہوتا تو پاکستان نے بہت زیادہ فلرش کرنا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ بھی جب ہم لوگوں ہمسایہ ملک میں لڑائی ہو رہی ہے, اس کے افیکٹ جو ہے نا وہ پاکستان پر پڑ رہے ہیں. اس وجہ سے جو 15-20 سال جو یہ رہا ہے, تو پاکستان میں وہ چیزیں پنپ نہیں سکی, وہ چیزیں ہم لگا نہیں سکے, وہ چیزیں ہم اپنا پروڈیوس نہیں کر سکے, جو ٹیکنالوجی اس وقت بہت سستی تھی اور ہمیں مل سکتی تھی. ہم جاپان کے جو ہے وہ چہیتے تھے. اس زمانے میں جاپان کی جتنی چیزیں سب پاکستان میں آتی تھی. 64-63 میں ٹویوٹا پاکستان میں آ گئی اور پوری ملک میں چھا گئی. اس سے پہلے امریکن اور انگلش اور جرمن گاڑیاں چلتی تھیں. مگر سارا سامان آتا رہا جی, ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے انہوں نے اسٹیبلش کیے. میرا مطلب پاکستان کے اوپر ان کا بہت زیادہ اپنا جو جتنی بھی ان کی چیزیں بنتی تھیں سب پاکستان میں آتی تھی. اس کی وجہ بھی ایک آپ سمجھ لیجیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا, بہت امیر تو نہیں تھا, مگر پاکستان نے فائنینشلی جو ہے نا جاپان کو بھی پیسے دیے, ان کی بھی مدد کی ہے, جرمنی کو بھی دیے, ان کی بھی مدد کی ہے. یہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے جو لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. تو یہ اس وقت کے اسی لیے اپنا لوگ جو ہے نا وہ جاپان ہمارے ساتھ اپنا بہت اچھا اس کا رویہ رہتا ہے, جرمنی کا بھی اچھا رویہ رہتا تھا. تو ہم نے ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ گئے ہیں جاپان, ایران, سرکاری طور پر گئے ہیں اور ذاتی طور پر بھی آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے, اور آپ ایران کے شاہی مہمان بھی رہے ہیں, جاپان میں بھی آپ کورس پر گئے ہیں پاکستان سے منتخب ہو کے. کیا تجربات رہے آپ کے پاکستان سے, جو اتنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے یہاں پہ, صلاحیت ہے, تو جب آپ لوگ وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں تو پاکستان میں آ کے وہی چیزیں کیوں نہیں امپلیمنٹ کر پاتے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے سائنسدان ہیں, ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پاکستان میں وہ سہولتیں نہیں ملتی کہ جس سے ہم اس کو استعمال کر سکیں. شاہ جی, یہ ایک مس کانسیپٹ سی ہے. اچھا, کہ لوگ کہتے ہیں باہر سے آتے ہیں تو کوئی اس کا اپنا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا. اگر فائدہ نہیں ہوا تو آپ نے یہ جو ابھی وار انڈیا پاکستان کی دیکھی ہے تو اس میں کیا دیکھا ہے آپ نے؟ وہ اس میں تو دیکھا ہے فائدہ. میرا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہنے کہ جی وہ چائنا کی مدد تھی, کوئی کسی کی مدد نہیں کر, جنگ لڑائی میں بالکل کوئی ایسے مسئلہ نہیں جیسے آپ کہا کہ ایران کی پاکستان نے مدد کی, کوئی نہیں کی. یہ پروپیگنڈے ہیں. ہر ملک نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس آئی ٹی میں پاکستان نے کہاں تک پہنچا ہوا ہے. لوگ تو سمجھتے تھے کہ انڈیا جو ہے نا وہ بہت بلا چیز ہے آئی ٹی میں, جس نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. مگر امریکن صدر تک نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. جو پاکستان نے دیکھیں ان کے ڈیفنس سسٹم کو جام کرنا اور انٹیگریٹ کرنا دوسرے طریقے سے, جی بالکل, کہ آپ ان کے اپنا جو ان کے ہو رہا ہے, جو پائلٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ ہے, ان کی آوازیں تک سناتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان نے ان کا ہر جگہ پانی بند کر دیا, بجلی بند کر دی, ٹرینیں بند کر دی, جہاز نہیں چل سکتے.
یعنی ان کا سسٹم جام کر دیا. اور ایک جو آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو ہے نا پاکستان نے تیسرے دن کھولا ہے, ادروائز وہ لگے رہتے اس کو. تو پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کسی چیز کی کمی ہے کہ جس وجہ سے کوئی رکاوٹیں نہیں ہے, کہ انسان کی اپنی ول ہو تو وہ سب کر لیتا ہے. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس علاقے میں جس خطے میں رہ رہے ہیں ان کے حالات دیکھیں. اگر افغانستان میں 15 سال 20 سال تک جنگ ہو رہی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ ہی آنے ہیں نا, اور تو کس پہ نہیں آنے. پاکستان نہیں اس کو فیڈ کرنا ہے, وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, یہیں سے سب کچھ جانا ہے. ہم نے ان کی میزبانی بھی کی ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا ہمارے شکر گزار ہے یا نہیں ہے, مگر اس کا ایفیکٹ تو ہماری اکانومی پہ پڑتا ہے نا, کہ ہم اپنا ایک ملک کو, اپنے ملک کی اس کے ساتھ ایک اور ملک کو پال رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے والد جب تھے تو وہ کن حالات میں رہ رہے تھے, آپ کن حالات میں رہ رہے ہیں, اور آپ کی آنے والی جنریشن کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تو بس اسی طرح نہیں ہوتا. باقی اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہے نا, یہ تو اپنا ملک کے ساتھ اپنا چلتی رہتی ہیں. کبھی بجلی ہے, کبھی نہیں ہے, کبھی زیادہ ہے یا کوئی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں ابھی بجلی کا, آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً 25% سے زیادہ جو ہے نا پاکستان میں اتنی سال رہے گی تھا کہ سارے سولر پہ چلے گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف ڈالر کی کمی ہے جو ہوتی ہے, یہ ایکسپورٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, یا اپنا ہمارے جو جاتے ہیں لوگ باہر جاب وغیرہ کرنے کے لیے, تو وہاں سے اپنا اوورسیز سے اپنا کما کے بیچتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتنی وسعت ہے, صرف ہم نے اس لائن کو جو ہے نا, وہ ایک زرعی ملک ہے ہمارا. اگر اس سال اگر منفی زراعت کی پیداوار منفی رہی ہے تو اس میں کسی کا کوئی قصور تو نہیں ہے. نہیں تو حکومتی پالیسیوں کو نہیں آپ سمجھتے قصوروار اس میں, کیونکہ وہ جو غریبوں کی اجناس ہیں وہ مارکیٹ میں ان کی قیمت نہیں مل پاتی, جبکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے, اور کسان جو ہے اس کو آپ دیکھیے, اور صنعت کار کو دیکھیں. صنعت کار جہاں پہ ٹیکسز بچا لیتا ہے, ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن اور یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اور ایسے بڑے بڑے اداروں کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکمرانوں کی طرف سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں, ہر چیز کے 2-3 پہلو ہوتے ہیں. ملک چلانا یا گھر چلانا یہ ایک جیسی چیزیں ہیں. اگر گھر کا ایک فرد قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, اس سے اپنا سارے اخراجات مینیج نہیں ہو رہے, تو آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ 100% دے گا. بالکل ہے, یہی ملک کے حالات ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ بیرونی پریشرز ہیں. ہم سستی بھی چیز کسی سے مثال کے طور ایران سے سستا تیل لے سکتے ہیں, مگر ہم مہنگا ہمیں لینا پڑتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں نا, جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے ایسا نظام بنا دیا ہوا ہے ڈیوائیڈ, اور ملکوں کے ساتھ اتنی چپکلش ہوتی ہے کہ بھئی اب ہم جس گروپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ادھر سے کہ بھئی آپ نے یہ چیز نہیں لینی, یہ چیز نہیں لینی ہے. حالانکہ ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے, مگر ہم اس کو عملی عمل نہیں بنا سکتے. تو یہ پھر ہمارا اپنا قصور نہیں ہے کہ 75 سال سے ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی. ہمیشہ ہم محکوم رہے ہیں امریکہ کے اور IMF کے, اور ان کی غلامی میں گئے ہوئے ہیں ہم لوگ. ہم اگر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے تو کیا ہے, صورتحال بدل گئی نہیں ہوتی ابھی. جیسے ایران ہے, ویتنام ہے, کوریا ہے, جاپان ہے, چین ہے. ایران کی بات آپ نہیں کر سکتے, ان میں ریزیلینس بہت زیادہ ہے. وہ 400 سال 500 سال سے ان کے اوپر کسی نے حکومت تو نہیں کی. وہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس وقت میں نے ایران کو دیکھا ہے, اچھا, اسی دور میں نے یورپ بھی دیکھا ہے. یہ 1970 میں جس طریقے سے ایرانی لوگ رہتے تھے, اور 1970 میں میں گیا ہوں ادھر, تو یہ تو یورپ سے بہت خوشحال اور بہت اپنا امیر لوگ سمجھے بالکل تھے.
اور اس کے بعد میں یورپ بھی گیا تو میرے یورپ تو مجھے ان کے آگے کچھ نہیں لگا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ایرانی قوم نے اتنی متحد ہو کے اپنا یہ ابھی اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے امریکہ کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے ایک دفعہ ٹروپس اتار دیے تھے. تو جو اس کا حال ہوا تھا یہ پاکستان کا والا وہ سسٹم نہیں تھا ادھر ہے کہ ادھر سے وہ اس کو لے کے چلے جائیں, بن لادن کے چلے جائیں یا کچھ ہے. انہوں نے وہ اپنا سارے ٹروپس پکڑ لیے تھے. انہوں نے وہ جو چھڑانے آئے تھے اپنے امریکن جو بندے چھڑانے آئے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایران میں صدارتی بادشاہی نظام تھا یا کچھ ہے. یہ کہنا کہ وہ کھا گیا, وہ لوٹ کے لے گیا, نہیں, ایسا میں ان کو بھی نہیں سمجھتا. جو رضا شاہ پہلوی تھے یہ باتیں زیادہ بن جاتی ہیں, باتیں یہ ہوتی ہیں. وہ کہاں لے جانا ہے, کس جگہ پہ لے کے جاؤ گے, کچھ نہیں. یا پیسے ہیں یا آپ نے دیکھو جتنے بھی ملک جو کماتے ہیں وہ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں, جو امیر ملک ہو. تو امیر ملک تو امریکہ ہے نا, تو سارے جا کے امریکہ میں رکھتے ہیں نا پیسہ ہے کہ بھی ادھر سیف رہے گا. اب یہ اپنا ایسے ہی ہے کہ بھی اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مارنے والی بات کہ بھی آپ جنہوں نے آئندہ جا کے آپ کے ساتھ اپنا جو ہے آپ پتہ نہیں کیا حشر کرنا, آپ نے پیسے بھی انہیں کے پاس رکھنے ہیں. اچھا, ایران کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایک دلیر قوم ہے اور اس نے اس کا مقابلہ کیا اسرائیل اور امریکہ کا. ظاہر ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سینکڑوں سالوں سے وہاں کسی نے حکومت نہیں کی اور وہ مفتو نہیں ہوئے اور وہ ان کی غلامی کی ذہنیت نہیں ہے اور وہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. افغانیوں کے بارے میں بتائیے. افغانی بھی جہاں بھی اٹھتے تھے آ کے یہاں پہ بر صغیر پہ حکمرانی شروع کر دیتے تھے. سارے افغانی بڑے بڑے دلیر لوگ رہے ہیں. افغانستان پر بھی بات تو یہی ہے کہ افغان پہ بھی کسی نے رول نہیں کیا. گورے بھی نہیں کر سکے, امریکنز بھی نہیں کر سکے, رشینز بھی نہیں کر سکے, لیکن پھر بھی وہ سیٹ نہیں ہو سکا. افغانستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا. اس میں خانہ جنگی کی کیفیت رہتی ہے, وار لارڈز وہاں پر ہیں. آپ نے بھی افغانستان کو دیکھا اور آپ نے اپنے کالج اور اسکول کے زمانے سے آپ بتا رہے تھے کہ پشاور سے آپ برسوں میں بیٹھ کے کابل جایا کرتے تھے, انڈین فلمیں دیکھتے تھے اور بڑا کابل بھی بہت رنگین, اور کراچی, کابل, بیروت, ماسکو یہ اور فرانس کہ پیرس, یہ بڑے معروف کیپٹلز ہوا کرتے تھے. کیا وجہ ہوئی ہے کہ پھر افغانستان ابھی تک سیٹ نہیں ہو پایا؟ دیکھیں افغانستان کو جب تک تو بادشاہت تھی اس وقت تک تو افغانستان ظاہر شاہ آخری بادشاہ تھا, ٹھیک ٹھاک تھا. اس کے بعد ظاہر شاہ کے بعد پھر رشیا نے اپنی شروع کر دی ہے. انہوں نے اپنے بندے آگے کیے. انہوں نے داؤد تھا اور دوسرے تھے جو انہوں نے پھر ادھر حکومت کرنی شروع کی ہے, مگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. جو بادشاہ تھا, بادشاہ کا پھر بھی بہت زیادہ اپنا جو ہے نا وہ طاقتور ہوتا ہے. پھر یہ بٹ گئے ملکوں میں. یہ ہر شہر جو ہے نا کچھ 4-5 یہ گینگسٹر ہیں جن کے قابو میں ہوتا ہے. ادھر سے گزرتے ہیں, آپ پیسہ ان کو دیتے ہیں, پھر تو یہ سسٹم چلتا رہا ہے. افغانستان کو اتنا نہ رشیا نے تباہ کیا ہے نہ امریکن نے تباہ کیا ہے جتنا افغانیوں نے خود تباہ کیا اپنے آپ کو کیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, حالانکہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنا کتنے ان کے افغانی یہاں رہے ہیں, ہم نے ان کو پالا بھی ہے, ان کو سب کچھ کیا ہے, مگر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور انہوں نے پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہوئی تھی اسے قبول بھی نہیں کیا تھا. جی افغانستان نے یہ سب سے ایران تھا, ایران نے سب سے پہلے انہوں نے کیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب 65 کی وار ہونے لگی ہے تو سب سے زیادہ جو ہونے لگا کہ بھی یہ جہاز وغیرہ ہم اپنا کس طرح بچائیں گے انڈیا سے یا کچھ ہے. پاکستان نے اپنا سارے جہاز ایران کے پاس رکھائے تھے. اب یہ ساری باتیں سب کو نہیں معلوم ہو گئی. جی کہہ رہے ہیں. اتنا اعتماد اپنا تعلقات تھے. باقی ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ ایک رشین بلاک ہے, ایک چائنیز بلاک ہے, ایک امریکن بلاک ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا
یہ وہ پاکستان کو زیادہ اپنا تشویش ہوتی ہے کہ بھئی وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں. اب یہ سی پیک جو ہے، سی پیک حالانکہ سب سے اچھا سی پیک کا منصوبہ بنا، پیسہ بھی بہت آیا پاکستان میں. اگر یہ اس وقت کی حکومت کو توڑا نہ جاتا تو یہ سی پیک اسی وقت شروع ہو جانا تھا. میرا خیال ہے کافی ابھی دوسرے فیز میں ہے. نہیں، اس وقت بھی جب نواز شریف کی حکومت گئی ہے تو نواز شریف خاقان عباسی سے جب بنا ہے، انہوں نے اپنے دور ختم ہونے سے پہلے ایک کنوائے پورا چائنا سے بارڈر میں اتارا لے کے گئے ہیں، دکھایا کہ یہ روڈ ہوا ہے. مگر کیونکہ ویسٹرن انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں لوگوں کے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی ہم نہیں باتے، ان کے بھی انٹرسٹ جو ہے نا. اچھا بادشاہ صاحب، یہ تو ہو گئی بین الاقوامی گفتگو. اب آپ اپنی ذات کے بارے میں بتائیں. آپ ڈائریکٹر سہراب سائیکلز کے رہے، اور وہ زمانے میں سہراب سائیکل، ریلے، پیکو، یہ بڑی معروف کمپنیاں تھیں. اب بھی ہم سائیکلنگ کا جہاں تک دیکھتے ہیں وہ صرف ایکسرسائز کے طور پر ہی سائیکل استعمال ہوتی ہے، پہلے ایک ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال ہوتی تھی. اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا سہراب سائیکل کے حوالے سے، اور فی الوقت ابھی آپ کا جو ایک خاندانی تجارتی پیشہ ہے اس کے حوالے سے بتائیے. شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ سہراب سائیکل جو ہے 1950 میں شروع کی گئی تھی کہ پاکستان جب بنا ہے تو پاکستان کی سائیکل سے باہر سے آتی تھی. تو ریلے تھی، یا پھر چائنا سے بھی آنے شروع ہوئے. تو پھر کچھ لوگوں نے مل کے اپنا ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنائی ہے جو پاکستان سائیکل انڈسٹری کے نام سے، جنہوں نے سہراب سائیکل اور رستم اور سہراب دو سائیکلوں شروع کیے. پھر وہ میرا کافی عرصے تک جو ہے نا ایک آئیکن ہی رہا ہے کہ کسی نے سائیکل لینی ہے تو سہراب کا نام ہی اپنا جو ہے نا وہ اتنا، سہراب کو صرف سائیکل منوپلی تھی جی اس کی. جی سہراب دیکھیں اس میں 30-40 اگر 4-5 ہزار بندہ کام کر رہا ہے، اور فیکٹری بھی آپ ایک دن میں اس کی دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنی بڑی فیکٹری تھی. تو اس میں صرف سائیکل نہیں بنتی تھی، ایکسرسائز سائیکل، ماؤنٹین بائک، موٹر سائیکل، یہ ساری چیزیں. اور اس میں باقیوں کے جتنے بھی یہ جو آئس کریم کی ٹریک ہوتی ہیں چلانے والی، یہ بھی بنتی تھی. سائیکلوں کاروان ٹائپ کی سائیکلیں ہوتی تھی، وہ بھی بنتی تھی. مگر وہ بس اب ایسا ہے کہ وہ دور تو اب ختم ہو گیا. ابھی کیونکہ خاندانی چپکلش کے ساتھ گروپ ہے تو اس میں آپس میں کھینچا تانی ہے، تو اللہ کرے وہ ختم ہو تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس پہ ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. چلے، بہت شکریہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچ بولو ایون ٹیلی ویژن سے. میرے ساتھ موجود تھے معروف سیاسی، سماجی، تجارتی شخصیت شیخ باسط داؤد صاحب. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.